हाज़ल बलद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिल के पढ़िए। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलात व सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन। नहायत मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम नवाजी से आप सबको माह रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। और आज माह रबीउल अव्वल का ये पहला जुमा मुझे और आपको अल्लाह ने जिंदगी में एक बार फिर ये नेमत, ये फजल अता फरमाया कि हमने अपनी जिंदगी में एक और रबीउल अव्वल की बहारें देखने की सादत हासिल की है। इस पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये अजीम वक्त, ये अजीम महीना जो आका दो जहां जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिसकी निस्बत है और जो पहचाना ही हुजूर के नाम से जाता है, अल्लाह ने मुझे और आपको दिया। अल्लाह हमें जुमला बरकतें जो रबीउल अव्वल के अंदर हैं अता फरमाए। आमीन कह दो जरा। इसलिए कि अल्लाह उसे ही अता फरमाता है जिसे कदर होती। बेकदरा शख्स अल्लाह से इनाम वसूल नहीं कर सकता, बरकतें नहीं ले सकता। जो कदर वाला होगा उसे जरूर बरकत मिलती है। तो अल्लाह हमें रबीउल अव्वल की कदर की तौफीक अता फरमाए। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि अभी इंशाअल्लाहुल अजीज माह रबीउल अव्वल में ही परसों इंशाअल्लाहुल अजीज मदीना शरीफ की हाजिरी का अल्लाह ने मौका अता फरमाया है। तो इंशाअल्लाह मदीना शरीफ का सफर शुरू होने वाला है। तो ये उससे पूछिए जिसे दिनों को गिन गिन कर इंतजार होता है कि कब दिन मुकम्मल होंगे और अल्लाह फिर मदीने की ज़ियारत अता फरमाएगा। ये तो उससे पूछिए जिसे ये तांग लगी रहती है कि असल दिन तो मदीने के हैं, असल घड़ियां तो मदीने की हैं, असल वक्त तो मदीने का है। ये जो यहां गुजार रहे हैं ये जुदाई का वक्त है, और जुदाई में चैन किसे आता है? वो कौन है जो जुदाई में खुश रहता है? जुदाई में तो तड़पा जाता है, जुदाई में तो रोया जाता है, जुदाई में तो सिसकियां भरी जाती हैं, आहें होती हैं। और जो हकीकत में नबी के शहर से मोहब्बत करता है उसके लिए बाकी सारी दुनिया, चाहे वो कितनी खूबसूरत हो के सामने आए, चाहे कितना ही हसी मंजर उसकी आंखों के सामने पेश किया जाए, उसे मदीने से हंसी कुछ भी महसूस नहीं होता। वो समझता है कि अल्लाह ने मुझे अभी जुदा रखा हुआ है, और जब अल्लाह चाहेगा अल्लाह फिर अपने नबी के शहर का दीदार अता फरमाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। ये तो अल्लाह ने उस शहर को ऐसी इज्जतें, ऐसी रहमतें अता फरमाई कि अल्लाह ने कुरान में जब उसका जिक्र किया, हालांकि ये मक्की सूरत है, सूरह बलद, और इसकी पहली आयात भी मक्की ही है, लेकिन मुफस्सरीन ने
اس صورت کی عجیب تشریح کی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ ایک تیر سے دو شکار کر گیا۔ اللہ نے اس آیت میں جو سورہ بلد میں اتاری گئی، ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے نبی میں اس شہر کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ اس شہر میں بہت ساری اور برکتیں ہیں، بہت ساری اور رحمتیں ہیں، بہت سارے اور کرم ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس لیے نہیں قسم اٹھا رہا کہ اس شہر کے اندر بہت سارے اور میرے نور کے برکتوں کے موقع ہیں، اس میں صفا ہے، اس میں مروہ ہے، اس میں عرفات ہے، اس شہر کے اندر حجر اسود ہے، سب سے بڑی شے اس میں کعبہ ہے۔ اتنی عزتیں اور برکتیں ہم نے اس شہر کو دی ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں اس شہر کی قسم اٹھاؤں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہاں اس لیے قسم اٹھاتا ہوں کہ نبی تو اس شہر میں رہتا ہے، تو اس شہر کے اندر رہنے والا ہے۔ ذرا مل کے بولیے نا، سبحان اللہ بولیے، ذرا چلیے ساتھ ساتھ چلیے، ذرا دھیان کیجیے۔ تو اس شہر میں رہتا ہے، تیری اصل میں موجودگی اس شہر کے اندر ہے۔ تو ہے تو یہ مکی صورت اور ہے بھی یہ مکہ کی ہی آیت، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ اسی صورت کی اسی آیت کو مدینے کے لیے بھی بیان فرما رہا ہے۔ کیا نبی یہ جو باقی شہر کی جتنی برکتیں ہیں، اس میں ریاض الجنہ ہے، اس میں تیرا ممبر ہے، اس میں جبل احد ہے، اس میں جو قبلتین مسجد ہے، اس میں قبا ہے، اس میں اور بڑی عزتوں کے بہت سارے انداز ہیں، لیکن اے نبی میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا، میں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تیرا ٹھکانہ مدینے کے اندر ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو اس شہر میں رہتا ہے۔ تو اللہ ہمیں مدینے کی قدر عطا فرمائے، آمین کہو۔ مدینہ کی اللہ قدر دے دے، اور جس کو واقعی یہ علم ہو گیا کہ وہ شہر کتنی عزتوں والا ہے، کتنی برکتوں والا ہے، آقا دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تو نے مکہ کو ابراہیم کا حرم بنایا، میرا حرم مدینہ بنا دے، میرا حرم مدینہ ہے۔ اور فرمایا کہ جتنی برکت تو نے مکے کو دی ہے، اس سے دگنی برکت مدینے کو عطا فرما۔ مدینے کے لیے دگنی برکت مانگی، مدینہ کے لیے اللہ سے دعائیں کی ہیں، اور اس شہر کی عزتوں کو دنیا کے سامنے بیان کیا ہے، بار بار بیان کیا ہے۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ علم ہوا کہ کچھ صحابہ مدینہ چھوڑ کر کسی اور شہر میں چلے گئے۔ یہ آپ کو جب علم ہوا، کسی نے بتایا کہ حضور فلاں صحابی مدینہ چھوڑ گیا ہے اور وہ کسی اور شہر میں چلا گیا، تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر پریشانی آ گئی۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اسے بلایا گیا، فرمایا کہ تو نے کیا کیا، تو نے مدینہ کیوں چھوڑا، تو نے اپنے کاروبار کے لیے، اپنے معاملات کے لیے مدینہ کیوں چھوڑا؟ اس سے کہو کہ واپس آ جائے، مدینہ بہتر ہے، والمدینہ تو خیر، مدینہ بہتر ہے رہائش میں، مدینہ بہتر ہے نمازوں میں، مدینہ بہتر ہے پانی اور کھانے میں، مدینہ بہتر ہے آب و ہوا میں، مدینہ بہتر ہے تمہارے رہنے کے سارے جتنے بھی اللہ نے انداز اتارے، ان سب میں مدینہ بہتر ہے۔ حضور نے مدینے کی طرف واپسی کے لیے حکم دیا، واپس آؤ، دوبارہ میرے شہر میں آؤ، میرے شہر کو چھوڑ کے نہ جاؤ۔ اللہ، تو کس قدر پیار ہے حضور کو اپنے شہر سے، کتنی محبت ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ جو انصار صحابہ تھے ان کے چہرے پریشان ہیں، اور چہروں پہ پریشانی ہے، اور خاموش خاموش سے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، زیادہ گفتگو نہیں کر رہے، اور لوگوں سے گل مل بھی نہیں رہے۔ جو مدینے سے انصار صحابہ آئے، انہوں نے فتح مکہ میں اپنا کردار ادا کیا، حضور کی فوج بن کے وہ مدینہ سے چلے اور مکہ آ کے فتح کیا۔ تو چونکہ حضور کو کچھ دن لگ گئے مکہ کے اندر سارے معاملات کو بناتے ہوئے، سمیٹتے ہوئے، چیزوں کو، ساری چیزوں کو سیٹ آؤٹ کرتے ہوئے آپ کو کچھ دن لگ گئے، تو اب یہ صحابہ جو ہیں انہیں دیکھا گیا کہ یہ غمگین ہے، پریشان۔ تو کسی نے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے، چہرے کے اوپر آپ کے افسردگی ہے، اداسی کیوں ہے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ نے ہمیں شہر مکہ دوبارہ عطا کر دیا، دوبارہ ہم نے
اسے فتح کر لیا، نبی علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ عزت دے دی، یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ اداس کیوں ہیں؟ تو جواب آیا کہ اس لیے اداس ہے کہ اب جو اصل مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا ہے، جس مقصد کے لیے حضور مکے سے مدینے گئے تھے اور مدینہ سے اب واپس آئے ہیں، وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، یہاں رہنے نہیں دیا گیا، مدینہ آ گئے، اور مدینہ سے اب واپس مکہ آ گئے ہیں، اور ہجرت بھی مکمل ہو چکی ہے، اور آگے مکہ بھی فتح ہو چکا ہے۔ تو لہذا اب ہمیں پتہ ہے نا کہ اب لگتا ہے کہ حضور کا چونکہ اپنا شہر ہے، اب 53 سال یہاں رہے ہیں، 53 سال حضور نے یہاں گزارے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اب اس شہر کو چھوڑ دے؟ کس طرح ممکن ہے کہ حضور اس شہر سے اب دور رہیں گے؟ حضور کو مکے سے بڑی محبت، تو لہذا ہم اس لیے اداس ہیں کہ اب حضور واپس نہیں جائیں گے۔ اب آقا بولیے، اب حضور واپس نہیں جائیں گے، لہذا چونکہ اب تو وقت گزر گیا۔ اللہ، جب یہ بات حضور کے علم میں آئی تو سنیے حضور نے کیا کیا۔ جب حضور کو پتا چلا کہ نہیں، میرے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے مکہ میں رہنے والا ہوں، تو آپ ممبر پہ تشریف لائے، کہا میرا ممبر لاؤ، ممبر پہ آپ تشریف لائے، پھر میں سب کو بلا لو، بلایا گیا، ایک کثیر مجمع اکٹھا ہو گیا کہ لگتا ہے کوئی بڑی خاص بات ہونے والی۔ پھر میں سنو، مجھے یہ پتا چلا کہ انصار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مکہ کے حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ شاید میں مکہ میں ہی رہنے والا ہوں، تو سنو میری بات سن لو، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ مکے والے مال غنیمت لے لیں، مکے والے مال لے لیں، سونا چاندی لے لیں، اور یہ مکے کا حرم بھی لے لیں، اور یہ کعبہ بھی لے لیں، اور تم مدینے والے مجھ محمد کو لے جاؤ اپنے ساتھ؟ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم مجھ محمد کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ تو حضور کی اس بات پہ وہ تڑپ اٹھے، ان سب کی آنکھوں سے آنسوں کے سیلاب رواں ہو کے کہا حضور ہماری جانیں قربان، ہماری مال قربان، ہمارے بچے بھی قربان، آپ ہمارے ساتھ چلیں، اس سے زیادہ ہمیں کسی شے کی طلب نہیں ہے، نہ کوئی مال چاہیے، نہ کوئی غنیمت چاہیے، نہ کوئی عہدہ چاہیے، نہ کوئی اقتدار چاہیے، نہ کوئی وہاں پہ جا کے ہم کوئی آپ کے لیے کوئی ایسا انداز بنائیں گے، حضور ہمیں آپ کی خدمت عطا کیجیے، بس آپ کی خدمت کے لیے ہم قیامت تک کے لیے اپنی اولادوں کو بھی پیش کرتے ہیں، حضور ہمارے ساتھ چلیے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ واقع دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتخاب فرمایا۔ پھر یہ حدیث بھی سنیے، جب حضور اسلام ہجرت فرمانے لگے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے 3 شہر آپ کے سامنے رکھے، فرمایا یہ 3 شہر ہیں، ایک کا نام ہے انصرین، یہ بحرین کے قریب ہے، اور دوسرا خود بحرین، اور تیسرا مدینہ۔ یہ 3 شہر آپ کے سامنے حضرت جبریل نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ان تینوں شہروں میں سے جس کو آپ انتخاب کریں گے آپ کی ہجرت وہیں ہو جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا مولا یہ تینوں شہر تو نے مجھے جب کہا ہے کہ آپ اس میں سے جو پسند کریں گے، تو مولا جو تیری پسند وہی میری پسند۔ تو جواب آیا اے محمد ہمیں مدینہ پسند ہے، پھر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ کی طرف ہجرت کیجیے۔ تو نہ صرف یہ حضور کا پسندیدہ شہر ہے بلکہ یہ اللہ کا بھی پسندیدہ شہر، اللہ کو بھی مدینہ پسند ہے، فرمایا آپ مدینہ چلے جائیے۔ اللہ، تو لہذا اس عظیم شہر کو اللہ نے جو برکت دی، فرمایا دجال میرے شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا، دنیا کا کوئی بڑا فتنہ مدینے میں نہیں اٹھ سکتا، دنیا کی کوئی بڑی بیماری مدینے میں پنپ نہیں سکتی، فرمایا یہ امن کا شہر ہے، اللہ نے اسے امن عطا فرمایا ہے، یہاں دجال کی انٹری بند ہے، یہاں فتنوں کا داخلہ بند ہے، یہاں بیماریوں کا داخلہ بولو بند ہے، یہ میرا شہر، یہ امن کا شہر ہے، اللہ نے اسے امن کا شہر بنایا۔ تو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی، مدینے کی عزت کو، مدینے کی برکت کو جس طرح سے پھر حضور نے دنیا کے سامنے رکھا ہے ایک الگ انداز ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لوگوں سنو، اگر کسی کا جی چاہتا ہے کہ وہ مدینے میں مرے، کسی کا جی چاہتا ہے کہ وہ مدینے میں مرے، اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں ہی مرے۔ کیا خوبصورت لفظ ہے، میں کہوں نا سبحان اللہ، بولو، جس کا جی چاہتا ہے کہ وہ مدینے میں مرے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں ہی مرے، وہ ایسا انتظام کر لے کہ وہ وہیں مر جائے۔ تو کس قدر یہ عظیم برکتوں والا شہر کہ حضور نے اس کی جو فرمایا کہ جو مدینے کے اندر جس کی موت آ گئی وہ موت نہیں ہے، وہ شہادت۔
وہ مدینے کی موت نہیں ہے، اسے شہادت کہا جائے۔ لہذا مدینے کے باسیوں کے لیے اللہ نے ایسے ایسے انعام، ایسی ایسی برکتیں اتاری ہیں جو کسی اور شہر کے ساتھ نہیں جوڑی جا سکتی۔ تو ہمیشہ یہ تانگ رہنی چاہیے۔ ذرا انشاءاللہ بولیے، ذرا بولیں نا، ذرا انشاءاللہ کہیں ذرا۔ اس کے لیے ہمیشہ تانگ رکھیں، کبھی ایسا وقت نہ آئے، کبھی زندگی میں آپ کے ایسے وقت نہ آ جائیں کہ آپ دنیا کے میلوں ٹھیلوں میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ مدینہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ دنیا کی مصروفیات میں آپ اتنے بزی ہو جائیں، اتنا دنیا کی مصروفیات آپ کو گھیر لیں کہ آپ کو مدینے کی یاد ہی نہ آئے۔ کبھی زندگی میں ایسا وقت نہ آئے، اور اگر آ گیا تو مارے جاؤ گے، اگر آ گیا تو گئے پھر۔ کبھی ایسا وقت نہ آنے دینا۔ زندہ رہنے کے لیے مدینے سے بہتر کوئی شہر نہیں ہے، زندہ رہنے کو مدینے سے بہتر کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ اس کی توفیق دے دے، انشاءاللہ کہو۔ اللہ نے بڑی برکتوں سے اس شہر کو نوازا ہے۔ اس شہر کی عزتیں، اس شہر کی رحمتیں ہمیشہ نظر میں رکھو۔ ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ اللہ نے ایک شہر ایسا رکھا ہوا ہے کہ جس شہر کے اندر جانا ہی جنت میں جانے کے برابر ہے، یعنی اس شہر میں قدم رکھنا ہی جنت کے برابر ہے، اس دنیا میں ہی جنت کے برابر اگر کوئی شہر ہے وہ مدینہ ہے۔ اللہ، جس میں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، اور وہ حضور کی قبر کا طواف کرتے ہوئے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اتنا اجدہام آپ نے 70,000 لوگ کٹھے نہیں دیکھے ہوں گے آج تک۔ کبھی ایسا دن تو نہیں آپ کی زندگی میں آیا کہ 70,000 بندہ کٹھا دیکھا ہو؟ میرے نبی کے دربار پہ ہر وقت آیا رہتا ہے، ہر وقت 70,000 فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے۔ صبح آتے ہیں، عصر کے وقت جب وہ جانے لگتے ہیں، اللہ اکبر، تو جس طرح پھر وہ روتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، مولا ایک دن ملا صرف نبی کے دربار پہ، ایک دن ملا اور نبی کے دربار پہ درود و سلام پڑا، کبھی اتنی لذت تیری کائنات میں کسی کونے پہ نہیں آئی جتنی اس جگہ درود و سلام پڑھ کے آئی ہے۔ مولا کرم فرما، ایک دن اور دے دے، ایک دن اور دے دے، کچھ وقت اور دے دے، نبی کے دربار پہ کھڑے ہو کے درود سلام پڑھتے جائیں، ہمیں یہ موقع اور دے دے۔ آگے سے جواب پتہ ہے کیا آتا ہے؟ جواب یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے، تیری عرض پہنچ گئی، تیری عرض اچھی ہے کہ تو مدینہ میں مزید وقت چاہتا ہے، لیکن ذرا اپنے پیچھے دیکھ۔ جب وہ پیچھے دیکھتا ہے، فرشتوں کی قیامت تک لائن لگی ہوئی ہے، وہ امید سے دیکھ رہے ہیں کب ہماری باری آئے اور ہم بھی مدینے حاضر ہوں۔ کہا ان میں سے کسی ایک کو کہہ کے دیکھ کہ تجھے اپنی باری دے دے، تجھے اپنی سیٹ دے دے، ہم تیرے لیے ایک دن اور لکھ دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا جب انہیں جانا پڑتا ہے تو جس طرح وہ روتے ہوئے دربار رسالت سے جاتے ہیں وہ منظر بیان نہیں ہو سکتا، اور پھر اگلے جب آتے ہیں کس طرح وہ خوشی سے آتے ہیں۔ اللہ، ارے تو کتنا خوش نصیب ہے انسان، مل کے کہو سبحان اللہ، جنہیں اللہ دوبارہ جانے کی توفیق عطا کرے، جنہیں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 21 دن، 15 دن، کتنے کتنے دن مدینہ میں رہنے کا موقع تمہیں ملتا ہے۔ ارے جا اس ملک سے پوچھ، وہ نورانی مخلوق جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جس نے کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی، اسے ایک دن سے زیادہ مدینہ میں موقع ہی نہیں ملا۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی برکت، بہت بڑی برکت۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تانگ سے ہے، اور مدینے کی حاضری اس کا تعلق مال سے نہیں ہے جی۔ کیا بولو، کیا بولو، اس کا تعلق مال سے نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہمیشہ کے لیے نکالیے۔ کوئی بھی یہ سوچ میں نہ رکھے کہ آپ چونکہ میرے پاس مال نہیں جا رہا، چونکہ میرے پاس اتنی ابھی اوقات نہیں جا رہا، چونکہ میرے جیب میں کچھ پیسے نہیں ہیں اس لیے نہیں جا رہا۔ یہ تمہارا نفس کا جال، اس نفس کے جال سے باہر نکلو۔ مدینے کا معاملہ مال سے نہیں ہے، مدینے کا معاملہ ارادے کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے بول دیجیے؟ تم نے کبھی سچا ارادہ ہی نہیں کیا، جھوٹ ہے، تم ارادہ نہیں کرتے ہو۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اس کائنات کا سردار ہو، اس کائنات کی ساری عزتیں رکھنے والا ہو، اور وہ دیکھ لے کہ کوئی میرے شہر آنا چاہتا ہے، کیا حضور تیرے لیے انتظام نہیں کر سکتے سارا؟ کیا تیرے آنے کا سارا انتظام کرنا حضور کے ذمے نہیں ہے؟ پھر کوئی اگر میرے پاس یہاں آنا چاہے، سنو ذرا، پورے ملک میں سے کوئی میرے پاس آنا چاہتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ حضرت میں آنا چاہتا ہوں، بے شک میں اٹک میں رہتا ہوں، میں کراچی رہتا ہوں، میں وزیرستان رہتا ہوں، میں آنا چاہتا ہوں، مجھے فون کر لے، ایک دفعہ مجھے کہہ دے،
کہ حضرت میں آنا چاہتا ہوں لیکن پلے کوئی شے نہیں. خدا کی قسم کیا میں اتنا عزت دار بھی نہیں ہوں کہ میں اسے پیسے بھیج کے وہاں سے یہاں تک لے آؤں؟ کیا اتنا بھی اللہ نے مجھے عزت نہیں دی ہوئی؟ کیا اتنی بھی میرے پاس اوقات نہیں ہے؟ تو پھر مجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں؟ اگر میرے پاس اتنی اوقات ہے تو میں تو بھیج کے خود پیسے بھیج کے اس کو کہوں گا کہ یار تو آ جا، تو ہوائی جہاز لے آ، تو ٹکٹ لے لے، تو مجھ سے ٹیکسی کے بس کے پیسے لے لے، وہ آ جا. تو اس میں کون سی بات ہے؟ اللہ تمہیں آنے کی توفیق دے دے گا. تو کیوں نہیں آ سکتا؟ ارے جب میں کر سکتا ہوں تو نبی تو ساری کائنات کا امام اور انبیاء کا سردار. میں کہتا ہوں نا سبحان اللہ، وہ تمہیں مدینے نہیں بلا سکتا کیا؟ تیرے اندر جھوٹا ارادہ ہے، تو ارادہ ہی نہیں کرتا نبی کے پاس جانے کا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. مال کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں، اس کا کوئی تعلق مال سے نہیں. ساری زندگی لوگ یہی سوچتے رہتے، ساری زندگی مال نہیں ہے، مال نہیں ہے. بھئی آپ مال کا سوچتے کیوں؟ آپ ڈائریکٹ نبی سے کہو نا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، مال کی بات ہی نہ کرو. مال کو کیوں دیکھتے ہو؟ مال کو دیکھو گے ساری زندگی مال ہی دیکھتے رہ جاؤ گے، نہیں جا پاؤ گے. اور دوسری غلط فہمی جو بہت سارے لوگوں کو ہے کہ نبی بلاتا ہی نہیں ہے. استغفر اللہ. بولیے نا، نبی بلائے گا تو جائیں گے. اچھا جی، اتنے بڑے آپ عظیم انسان ہے کہ آپ کو حضور بلائیں؟ ہائے ہائے. بولیے، دیکھیے کیسی کیسی غلط فہمی. نوکر ہے تو، غلام ہے تو، تیری کوئی اوقات نہیں ہے، تیرا کوئی جاننے والا نہیں پہچان. تو ہے کیا؟ تو نہ تین میں نہ تیرہ میں، تیری کوئی اوقات نہیں سوائے یہ کہ تو ایک نبی کا امتی ہے، اس نبی کی کرم نوازی ہے، تجھ پہ رحمت فرما دے. ورنہ کیا ہے جی؟ وہ بلائیں جی مجھے. محترم کو بلاتے نہیں جی. استغفر اللہ بولو نا، محترم کو بلاتا ہے کوئی نہیں جی. اتنا عزت دار ہے کہ نبی سے میسج کرے اس کو، نبی اس کو خط بھیجے نا، تو پھر جناب کہیں ہاں دیکھیے خط آیا نبی کا، اب جا رہا ہوں میں. تو استغفار نہیں بولو گے اس پہ؟ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ اپنے اندر یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ ہمیں بلائے گا کوئی. تیری اوقات ہے جانے کی؟ اپنے گناہ دیکھ، اپنی آنکھیں دیکھ، اپنا جسم دیکھ، گناہوں سے بھرے ہوئے تمہارے جسم اور روح کے ایک ایک بال کے اوپر گناہ ہے. تجھے کون بلائے گا وہاں؟ تجھے بلائے گا نہیں. تو وہاں جانے کی آرزو کر، تو وہاں جانے کی درخواست پیش کر، تو وہاں جانے کی عرض رکھ، درخواست رکھ اس کے سامنے، مولا مجھے بلا لے. یہ کیا کہتا ہے حضور بلائیں گے تو جاؤں گا؟ تو کون ہے بھائی؟ کیا ہے کیا تو؟ تیرے لیے کون؟ یہاں تو تجھے کوئی گھر والے تجھے نہیں پوچھتے تو کہتا ہے نبی بلائے تجھے. یا تو بڑے بڑے اللہ والے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، وہ جب سوچتے ہیں کہ حضور کے دربار پہ جانا ہے، پاؤں من کے بھاری ہو جاتے، آنسوؤں کے سیلاب نہیں رکتے کہ حضور کے دربار پہ حاضری ہوگی. تو کہتا ہے جی مجھے بلا نہیں رہے محترم. استغفر اللہ، کیسا ظلم. اور اللہ نہیں بلاتا جی ہمیں. اللہ پہ بھی بہتان باندھ دیا، حضور پہ بھی اس طرح کا انداز رکھ دیا. اندازہ کریں آپ. اور اللہ نے تو اپنے نبی کو، ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح کہا تھا؟ سنیں نا ذرا، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں تعمیر فرمائی، کعبہ بلند ہو گیا، چھت بھی بن گئی، تو فرمایا ابراہیم آپ میری چھت پہ چڑھ جائیے کعبے کی، اور لوگوں کو میرے کعبے کی طرف بلائیے، دعوت دیجیے. فرمایا حضور مولا کون سے لوگ؟ یہاں میں ہوں اور اسماعیل ہے، تیسرا کو بندہ ہی نہیں ہے، تو میں کس کو بلاؤں یہاں پہ؟ فرمایا ابراہیم جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کریں. آپ اٹھیں، چھت پہ چڑھیں اور لوگوں کو میرے کعبے کی طرف بلائیں. فرمایا مولا تیرا حکم. کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے. دیوار کعبے کی بلند تھی، اونچائی پہ پہنچے، چھت پہ گئے اور اپنا منہ مشرق کی طرف کیا. کہا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج البیت. آواز دی، پھر بائیں طرف منہ کیا، آواز دی حج البیت، پھر پیچھے منہ کیا، آواز دی حج البیت، پھر آگے منہ کیا، آواز. چاروں طرف حضرت ابراہیم نے آواز دے دی. جب آواز دی تو پھر پوچھا مولا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، تیری طرف سے جو حکم تھا میں نے پورا کر دیا، لیکن مولا مجھے بتا تو صحیح یہ آواز کس کو گئی ہے؟ سامنے پہاڑ ہیں، ادھر میں ابراہیم، نیچے اسماعیل کھڑا ہے، کس کو یہ آواز گئی ہے؟ جواب آیا کیا ابراہیم، قیامت تک کے لیے ماؤں کے پیٹوں میں جتنے بچے بطنوں میں ہوں گے ہم نے سب تک یہ آواز تیری پہنچا دی ہے. اور جس نے آگے سے لبیک کہا، آئے کیا کہا بول دو، جس نے لبیک کہہ دیا ہے وہ حج کرنے ضرور آئے گا. اس کا مطلب یہ لبیک کہنے سے ہے، حاضر میں، مولا میں حاضر، پیسوں سے تعلق ہی نہیں. یہ کہا جاتا کہ اے ابراہیم ہم نے پہنچا دی ہے، اب جس کے پاس پیسے ہوں گے آ جائے گا. استغفر اللہ. بولیے
یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس پیسے ہوں گے آ جائے گا، یہ نہیں کہا، لبیک جس نے کہا وہ پہنچ جائے گا۔ ہم ارادہ ہی نہیں کرتے، ہمارے اندر طلب ہی نہیں ہے، تانگ نہیں ہے، قدر نہیں ہے، احساس نہیں۔ ہم احساس سے عاری لوگ ہیں، قدر سے محروم لوگ۔ جب قدر مٹ جائے نا تو سامنے سونا بھی پڑا ہو نا تو وہ مٹی ہوتا ہے، مٹی ہوتا ہے۔ اگر وہ سونا بھی، اگر قدر نہیں ہے، اصل میں قدر اس سونے کی نہیں ہوتی، اصل میں اس مٹی کے اندر اللہ نے جو سونا باہر نکالا، اس کو دیکھ کے جو اس کی سوچ کے دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، وہ احساس اسے سونا بناتا ہے۔ وہ احساس اگر نہیں ہے تو وہ بھی ایک مٹی ہی ہے، بے شک وہ سونا پڑا ہوا ہے۔ بولو، اصل میں تمہارا احساس اسے سونا بنا رہا ہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھے ہو کہ نہیں؟ جی جی، اگر وہ سونے کی ڈلی تمہارے سامنے پڑی ہے تو وہ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، تو مٹی ہے۔ یہی حال لوگوں کے لیے مدینہ کا ہے، احساس نہیں، طلب نہیں ہے، تانگ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، اندر شعور میں وہ چیزیں ہی نہیں ہیں کہ یہ کتنی عزت کی جگہ ہے۔ باقی جگہوں پہ کوشش کرتے رہیں گے، فلاں جگہ چلا جاؤں، فلاں جگہ چلا جاؤں، فلاں کام کر لوں، فلاں کام کر لوں، کیونکہ طلب ہوتی ہے، اندر احساس ہوتا ہے فلاں جگہ جاؤں، فلاں جگہ جاؤں، احساس پیدا ہوتا ہے۔ لیکن مدینے کی چونکہ طلب ہی نہیں ہوتی، نہ احساس ہوتا ہے، ساری زندگی ایسے گزر جاتی ہے۔ تو اللہ اس سے محفوظ کر دے، آمین کہہ دو نا، آمین کہہ دو۔ یہ میں اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں، ابھی پرسوں مدینہ کی روانگی ہے، تو اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں کہ کہیں میں اس سبق کو بھول نہ جاؤں۔ اللہ آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، آمین کہو نا۔ آپ کی قبر آپ کی ہے، میری ہے۔ آپ نے اپنی قبر میں خود سوالوں کے جواب دینے ہیں نبی کو، میں نے خود دینے ہیں۔ مجھے اپنی قبر کی فکر ہے کہ میں اس سبق کو نہ بھول جاؤں۔ آپ بھول جائیں، آپ کی مرضی۔ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ سبق نہ بھولنا، انشاءاللہ اس سبق سے دور نہ ہونا۔ کبھی بھی مدینے کی حاضری کو ایسا انداز نہ بنا لینا وہ کوئی بات نہیں یار، یہ باقی چیزیں زیادہ ضروری ہیں، مدینے کی حاضری بعد میں دیکھ لیں گے۔ ایسا ظلم نہ کرنا زندگی۔ وہ نبی کا دربار ہے، وہ نبی کی اماجگاہ ہے، آقا دو جہاں کا کی وہ خوبصورت جگہ ہے جس جگہ کو اتنی عزت حاصل ہے۔ اللہ سنیے، کعبہ شریف بڑی عزتوں کا مالک، لیکن جب اللہ اسے اٹھائے گا نا حشر کے دن اسے زمین سے اٹھا لے گا، ہوا میں بلند ہو جائے گا، نیچے زمین تباہ و برباد ہو رہی ہوگی، وہ ہواؤں میں چلا جائے گا، نیچے ہر چیز قیامت کی نظر ہو جائے گی، آگ بڑک اٹھے گی، پہاڑ اون کی طرح اڑیں گے، پانی بفر جائے گا، اور ہوائیں پاگلوں کی طرح ہر چیز اڑاتی جائیں گی۔ اس وقت کعبے کو اللہ بلند کر دے گا تاکہ کعبہ کی عزت قائم رہے، کعبہ تباہ نہ ہو، کعبہ برباد نہ ہو، کعبہ ٹوٹے نہیں، کعبے کو اللہ بلند کر دے گا۔ آج ساتھ ہی حکم ہوگا، کعبہ اب تو میری طرف آ جا، کیونکہ تو میرا گھر ہے، میری عزتوں کا مالک ہے، میری عزتوں کے ساتھ تجھے عزتیں ملی ہوئی ہیں، تو میرے پاس ہی آ جا، اور کوئی جگہ نیچے رہ نہیں گئی۔ تو کعبہ بلند ہوگا اور اللہ کی بارگاہ کی طرف سفر کرے گا، راستے میں نیچے مدینہ آ جائے گا، راستے میں مدینہ آئے گا، اور راستے میں جب مدینہ آئے گا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا بڑی آرزو تھی، بڑی آرزو تھی، آج موقع مل گیا، نیچے مدینہ آ گیا، مجھے اجازت دی جائے میں نبی کے دربار پہ حاضری دے لوں۔ اجازت مانگے گا، خود کعبہ ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولیے، خود کعبہ ہے، اسے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اسے پتا ہے یہ دربار مجھ سے بھی بڑا ہے، یہ دربار مجھ سے بھی بڑی عزتوں اور شانوں والا ہے، اس لیے اجازت لے گا، مولا اجازت دے تیرے نبی کے دربار پہ حاضری۔ کہا جائے گا اجازت، حاضر ہوگا، ہاتھ باندھ لے گا، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا، حضور بھی جواب دیں گے، خوش ہوں گے کہ کعبہ ملنے آیا، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کرے گا، حضور آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں؟ ہائے، لفظ کیا ہے بولیے، آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں؟ حضور فرمائیں گے میں راضی ہوں۔ فرمایا حضور تو میری طرف سے پھر ضمانت لے لیں، جو آپ کا امتی میرے پاس پہنچا اس کے لیے میں کافی، اور جو نہیں پہنچ سکا اس کے لیے آپ کافی، جو نہیں پہنچ سکا اس کے لیے آپ کافی ہیں، ورنہ میں اکیلا بھی آپ کی امت کے لیے کافی ہوں۔ ملتا ہو سبحان اللہ۔ لہذا اس عظیم شہر کی برکتیں، اس عظیم شہر کی رحمتیں، کہ جس کو کعبہ بھی جا کے سلام کرے، اس عظیم شہر سے دوری مناسب نہیں۔ چاہے تجھے گھر کی کوئی چیز بیچ کے جانا پڑے، کوئی موٹر سائیکل بیچ کے جانا پڑے، گاڑی بیچ کے جانا پڑے، تجھے کوئی جو ہے وہ کوئی ایسا انداز بنانا پڑے، گھر کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کو اگر تو بیچ دے گا تو اسے بیچ کے تو مدینہ ہو سکتا ہے، جا سکتا ہے، تو اس سے بہتر کچھ ہے ہی نہیں۔ تم انتظار کر رہے ہو کہ نہیں ایسا کر لو ایسا کر لو، نہیں، جو چیز پڑی ہے دے دو، مدینہ ہو آؤ، اللہ اس جیسی کئی ہزار چیزیں تیرے دامن میں اور ڈال دے گا،
اور برکت تجھے عطا کر دے گا، وہ چیز بھی واپس آ جائے گی اور وہ رحمتیں، وہ فضل بھی تجھے اللہ عطا کر دے گا۔ لیکن چونکہ ہم ایسی تانگ اور سوچ کہاں رکھتے، تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ۔ بولیے نا ذرا، اللہ اللہ توفیق دے دے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عزتوں سے سرفراز کیا مدینہ کو۔ جب جب یہ حدیثیں پڑھی ہیں اور جب بھی موقع اللہ نے دیا ہے، تو جب جب یہ حدیثیں یاد آتی ہیں حضور کی بارگاہ سے، تو دل اتنا محبت سے بھر جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اپنے شہر کی طرف آنا کتنا پسند ہے۔ خدا کی قسم اتنا مکے نہیں بھیجا حضور نے، ہائے میں نے کیا بولا، اتنا مکے نہیں بھیجا حضور نے جتنا مدینے بھیجا ہے۔ اتنا مکے کی طرف نہیں حضور نے دعوت دی ہے جتنا مدینے کی طرف دعوت دی ہے۔ بار بار دعوت دی ہے، بار بار کہا ہے یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو، یا جس کی جو آرزو ہے، جیسا اس کے اندر خواہش ہے، وہ میری اس بات کو سمجھ لے اور اسی طرح مدینے آ جائے، جس کے اندر جو آرزو ہے۔ سنیے، آقا الاسلام نے ارشاد فرمایا، میرے شہر میں آ کر جس نے میری قبر کی زیارت کی، حضور فرما رہے ہیں، بولیے، میرے شہر میں آ کر جس نے میری قبر کی زیارت کی، من زارا قبری، جس نے آ کے زیارت کر لی میری قبر کی، وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی۔ سنیے حضور نے کیا فرمایا، جس کے دل میں میری قبر کی آرزو ہے اور وہ صرف آتا ہے میرے شہر کے آ کے وہ میری قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہے، منظار قبری، منظار قبری، اس نے قبر کی زیارت کر لی، گنبد خضرا دیکھ لیا، ظاہر اندر جا کے تو نہیں دیکھ سکتا، بول دیجئے، اندر تو جا کے قبر دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، اصل میں قبر کی زیارت گنبد خضرا کی ہی زیارت ہے۔ فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کر لی، تسلی رکھے، جنت واجب، شفاعت واجب، بول دو شفاعت واجب، شفاعت واجب، میری شفاعت اس پہ واجب ہو، تسلی رکھے، حشر کے دن اس کا شفیع بنوں گا۔ حضور کی بارگاہ سے اس شخص کے لیے انعام ہے جس کی تمنا صرف قبر کی زیارت۔ اب اس سے اگلا مرحلہ فرمایا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں قبر کی زیارت نہیں چاہیے ہوتی، ان کے کہو نا سبحان اللہ، وہ قبر کی زیارت نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں حضور یہ تو آپ کی شان ہے، اللہ نے آپ کو بڑا عزتوں کا رحمتوں کا در دیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ در بہت بلند ہے، لیکن ہمارا کام کچھ اور ہے، ہم کسی اور مقصد کے لیے مدینہ آ رہے ہیں، ہم کسی اور مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضور نے ان کے دلوں کو تسلی کے لیے بھی ایک جملہ بولا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، سنیے، فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت مدینے میں آ کر کی، جو مدینے میں آ کر میری قبر کی زیارت کے لیے پہنچ گیا، وہ ایسے ہے جیسے زندگی میں اس نے میری زیارت کر لی۔ جس کی تمنا میری زیارت ہے، آئے آ کے میری قبر کی زیارت کر لے، وہ ایسے ہے جیسے زندگی میں مجھ سے ملا، آئے ان کے کہو نا سبحان اللہ، جیسے زندگی میں میرے ساتھ اس کی ایسے دست پنجے سے ملاقات ہوئی ہے، ایسے میری قبر کی زیارت۔ ملنا کون چاہتا ہے جی؟ کون ملنا چاہتا؟ حالت یہ ہے کہ حضور بلا بلا کے اس طرح کے الفاظ سنے تو صحیح، ان میں کتنی مٹھاس ہے، کتنی شیرینی ہے، کتنا شہد ہے، کتنا اس کے اندر طلب ہے، کتنی تانگ ہے کہ میرا امتی کسی طرح مدینے کی طرف کھنچتا ہوا آ جائے۔ ارے اسی لیے آ جائے کہ میری زیارت کے برابر ہے یہ، کہ میری زیارت ہو جائے گی، آؤ میرے مدینے میں آؤ۔ ان کا کہو سبحان اللہ، حد ہو گئی۔ پھر ایک اور حدیث میں تو اس سے بھی اگلا انداز ہے، آقا الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں میرے شہر کا معاملہ تمہیں اگر چھوٹا لگتا ہے تو میں تمہیں ایک اور چیز بتا دوں، شاید تمہارا اس سے بھی حضور کے مدینے کی طرف خیال بنے، میرے شہر میں آنے کا تمہارا خیال بن جائے۔ تو سنو، میرے شہر میں آئے اور آ کے بیمار ہو جائے، ہائے بولو یار، ذرا عشق کا مظاہرہ کرو، کیا بیچ کے نہ بیٹھو یار، یہ بیچکوں سے میں بات نہیں کر سکتا، بڑی مہربانی، ذرا بیچ کے نہ بیٹھو یار، ذرا دھیان کرو یار، میرے شہر میں آئے اور بیمار ہو جائے، یعنی حضور چاہتے ہیں بیمار ہو جائے، میرے شہر میں آ کر بیماری اس پہ آئے۔ میرا شہر، ظاہر ہے انسان، دیکھو نا سادی سی بات ہے، ہم گندے ماحول میں رہنے والے ہیں، جب صاف ماحول میں جائیں گے وہ ہمیں ہضم نہیں ہو۔ جس طرح جو ملاوٹ والا دودھ پیتا ہے، اسے اگر آپ خالص دودھ پلائیں گے اس کا پیٹ خراب ہو جائے، کیوں؟ کیا دودھ کا قصور ہے؟ بولو نہیں، وہ پیٹ کا قصور ہے، اس پیٹ کو ہضم ہی نہیں ہوا وہ دودھ، کیونکہ وہ گندا دودھ پینے کا اتنا عادی ہو چکا تھا
کہ وہ صاف دودھ گیا ہے تو سارے کا سارا پیٹ خراب ہو گیا. بالکل ایسا ہی مدینہ ہے. میں کہوں نا سبحان اللہ. بالکل یہی انداز مدینہ کا ہے کہ اگر کوئی مدینہ میں داخل ہوتا ہے، چونکہ گندے ماحول سے آتا ہے، اس کا جسم اور روح گندگی کی عادی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ مدینہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی پاکیزہ فضا آئے، اس کے پاکیزہ ماحول، اس کا پاکیزہ نورانی ہواؤں کا تسلسل، وہ اس کو ہضم ہی نہیں ہوتا. لہذا طبیعت بخار، طبیعت بے چین، طبیعت کے اندر پریشانی، بیماری پیدا ہوتی. حضور فرماتے ہیں خوش نصیب ہے میرے شہر آ کے بیمار ہو گیا، میرے شہر آ کے بیمار ہو گیا، یہ خوش نصیب آدمی. فرمایا جس کو میرے شہر آ کر بیماری آئی اور اس نے اس پہ صبر کیا. کیا کہا بولو؟ صبر کیا. اسے پتا چل گیا کہ یہ میرا ہی قصور ہے، یہ میرا ہی قصور ہے، میں ہی گندا، میں ہی منحوس، میں ہی بدبخت تھا جو مدینہ میں داخل ہو گیا اور بیمار ہو گیا. اور جاہل کیا کہے گا؟ دیکھیں جی ہمیں تو ہوا راس نہیں آئی، یہ ہوا ہمیں راس نہیں ہے، گرمی بڑی ہے. اس دیکھیں جی اس شہر میں نا بس پتہ نہیں کوئی دہی شاید کھٹا تھا، شاید جو ہے نا مرچ زیادہ ہو گئی. تو ایسے جملے جوہلا بولتے ہیں. نیک انسان کہتا ہے شکر ہے بیمار ہوا، میں سر سے پاؤں تک اب پاک ہونے کے لیے تیار ہو گیا. حضور مجھے پاک کرنے لگے ہیں، مجھے میری روح اور جسم کو پاک کیا جانے لگا ہے، لہذا میں بیمار ہو گیا. فرمایا اس نے صبر کیا، خاموش رہا. یا اللہ تیرا شکر ہے جیسی بھی بیماری ہے مدینہ میں ہوں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے مدینہ کا بیمار، یہ مدینہ کا بیمار ہونا بھی مجھے مل گیا، یہ اعزاز مجھے ملا. کوئی مجھے کہے کہ تو بیمار مدینہ ہے، تو مدینہ کا بیمار ہے. تو آقا اسلام نے فرمایا سنو، اگر وہ اس پہ خاموش رہا تو میری طرف سے سند ہے میں اس کی شفاعت حشر کے دن ضرور کروں گا، ضرور میری شفاعت ہو جائے گی اس کے لیے. یہ مدینہ میں آ کے بیمار ہو گیا. ارے مدینہ کی بیماری بھی شفاعت دے رہی ہے. لوگ صحت سے شفاعت مانگتے ہیں، ارے مدینے کی تو بیماری بھی شفاعت ہے. آئے اس شہر کی بیماری بھی شفاعت ہے. اللہ. پھر ایک اور چیز، حضور اس سے بھی آگے گئے کیونکہ ظاہر ہے ہر قسم کے لوگ آنے تھے. کوئی بیمار آنا تھا، کسی کی طبیعت میں ذرا جلدی ہوتی ہے، کوئی ذرا ذرا آسانی چاہتا ہے. لوگ سفر میں بھی ہونا تو لوگ گھر کے مزے چاہتے ہیں. یہ بھی ہمارا بہت بڑا ذہنی فطور ہے کہ ہم سفر میں بھی گھر کے مزے چاہتے ہیں. چاہتے جیسے گھر کا سکون ہے نا ویسے ہی سفر میں بھی آنا چاہیے. بھئی ایسا نہیں ہوتا. سفر ہے، سفر میں تو آپ کو ٹینشن ہونی ہے، کوئی پریشانی آنی ہی آنی ہے. سفر کے اندر آپ کو دھکے بھی ہونے ہیں، آپ کو بہت سارے حجیں بھی پڑھنی ہیں، بہت ساری آپ کو تنگیاں تکلیفیں اور آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. سفر جو ہوا تو ایسے مدینے کا بھی ایک سفر ہے. بولو یہ بھی سفر ہے. تو اس میں چیزیں آگے پیچھے ہوتی. تو حضور کو پتا تھا، میرا نبی جانتا تھا. میں نے کہا سبحان اللہ کہ یہاں بڑے بڑے آئیں گے، عجیب و غریب طبیعتوں والے آئیں گے. تو حضور نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی جملہ بول دیا. اب یہ اس کے لیے ہے جس کی طبیعت میں ذرا جلدی ہے، جس کی طبیعت میں صبر نہیں ہے، جس کی طبیعت میں بہت زیادہ اکڑ ہے، تکبرانہ انداز ہے، اور وہ مدینے آ گیا ہے. تو مدینہ تو دھوئے گا اسے. بولو نا بھائی، مدینہ تو دھوئے گا. یہ تو دھونے والی مشین ہے، یہ تو اس کو دھوئے گا نا اچھی طرح. کیونکہ مدینہ جو ہوا یہاں تو آپ کو ہوگا، ضرور ہوگا. آپ کسی نہ کسی جگہ ضرور ایسی جگہ پہ آئیں گے جہاں پہ آپ کی دھلائی ہوگی. تو ایسا ہو جاتا ہے. فقر اسلام نے فرمایا جو مدینے آیا اور اس کو جیسی بھی رہائش ملی اس نے اس پہ صبر کیا. کیا بولو؟ جیسی بھی رہائش ملی، وہ ہوٹل کیسا تھا، وہ کمرہ کیسا تھا، وہ گدا کیسا تھا، وہ واش روم کیسا تھا، وہ ٹوٹیاں کیسی تھیں، وہ بس کے اندر بیٹھنا کیسا تھا، وہ سفر کے اندر جو ہے رکنا اور گرمی میں اے سی کا بند ہو جانا اور وہ بس کا لیٹ ہو جانا اور وہ ڈرائیور کا پورا مدینہ گھمانا. ہائے میں کہوں نا سبحان اللہ. وہ کیسا تھا. اور وہاں اندر بیٹھا بیٹھا وہ تنگ آ گیا، اس کو تنگی آنے لگی کہ یہ کتنا لمبا یار مجھے کہاں بٹھایا، کدھر لے کے جا رہا ہے، کب روکے گا، کب بٹھائے گا، کب ہوٹل آئے گا. وہ کا جیسی بھی رہائش ملی اور اس نے مدینہ میں صبر کیا. ہائے کیا کیا جی؟ اس کا مطلب یہ صبر کا شہر ہے، یہ تجھے صبر سکھائے گا. صبر کیا تو اس رہائش پہ صبر کرنے پر بھی میں محمد اس کی شفاعت کروں. مدینے کے ہوٹل بھی شفاعت بانٹتے ہیں. بولی نہیں سمجھے کو نہیں آخر والے ذرا بولیے نا. مدینے کے گدے بھی شفاعت بانٹتے ہیں، مدینے کی ٹوٹیاں بھی شفاعت بانٹتی. وہ ٹوٹی کھولی آپ نے، صحیح نہیں کھولی، آپ چپ کر گئے.
کوئی بات نہیں یار، مدینے کی ٹوٹی ہے، کوئی بول گیا نا صحیح خراب ٹوٹی، یہ خراب ٹوٹی بھی تو نے بولا نا تو تیرے لیے معاملہ خراب ہو جائے گا، کیوں کہ تو نے مدینے کی ٹوٹی کو خراب کیوں کہا؟ ہم نہیں اس پہ تجھے چھوڑیں گے، کیوں؟ صبر کرنا تھا تجھے، جیسی رہائش جیسا بھی انداز دیا گیا خاموش چپ رہو۔ ارے مدینے کی تو جو بس کے اندر تمہیں تکلیف آ رہی ہے وہ بھی تمہیں جنت کی طرف لے کے جا رہے۔ کیا شہر ہے یار، بولو بول دو نا، کیا شہر ہے، ذرا سارے بول دو کیا شہر ہے، ذرا بول دو یار، ذرا پھر بول دو یار، بڑا ہی مزہ آیا، پھر بول دو ذرا، کیا شہر ہے یار، جس کی ایک ایک شے کے اندر برکت۔ فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ مدینے کی دھوپ چبھتی، کوئی یہ نہ کہے کہ مدینے کا پانی کھٹا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ مدینے میں زیادہ ٹھنڈک ہے، زیادہ سردی لگ رہی ہے آج، ایسا جملے نہ بولو۔ تمہیں جیسا بھی ملا مدینہ، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر، تجھے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی، جس کے اوپر پہرا ہے فرشتوں کا، جو حضرت امام حسن اور حسین کی اجازت سے مدینہ میں داخلہ ہوتا ہے۔ ارے تیری اجازت، تیرا ٹھپا لگا اور تو ٹھپا لگا کے مدینے میں داخل ہو، کتنی بڑی برکت ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ پھر دیکھیے ایک اور چیز بھی مدینہ میں، مدینہ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، بہت چھوٹی سی، مطلب آپ اس کو اگر ناپیں گے تو وہ تقریباً اس کا جو ایریا ہے وہ 30 بائی 30 ہو جائے گا، اس سے زیادہ بڑی نہیں ہے، تو شاید تھوڑا سا میری پیمائش میں آگے پیچھے ہو جائے، لیکن اتنا صحیح ہے وہ حصہ، جسے کہتے ہیں ریاض الجنہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ریاض الجنہ۔ ایک اللہ والے تھے تو وہ مدینہ پہنچے تو ریاض الجنہ میں حاضری ہوئی، ریاض الجنہ میں جا کے نماز ادا کی، دیکھا ادھر ادھر، دیکھا چیک کیا، حیران ہو رہے تھے کہ مولا یہ عجیب بات ہے، حضور نے فرمایا یہ جنت ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ جنت ہے، ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کا باغ ہے۔ دل میں خیال آنے لگا کوئی اتنی چھوٹی جنت، 30 فٹ کی 40 فٹ کی اتنی چھوٹی جنت ہوتی ہے؟ دل میں خیال آ گیا کہ یہ اتنا چھوٹا ایریا جنت ہے، تو سوچنے لگے اگر یہ جنت ہے تو باقی مدینہ کیا ہوگا؟ تو نہیں پتا چلے، اگر اتنی سی چیز جنت ہے تو باقی مدینے کا حال کیا ہے؟ سوچ سوچ کے کوئی جواب نہ آیا، سوچنے لگے کہ جنت سے آگے بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جنت کے آگے بھی کچھ ہے، اگر اتنی جنت ہے تو باقی بھی تو کچھ ہوئے گے نا، باقی مدینہ بھی کچھ تو کچھ ہے۔ سوچ سوچ کے جواب نہ آیا، کہتے ہیں میں باہر نکلا تو مسجد نبوی سے نکل کے میں اپنے جا رہا تھا اپنے قیام گاہ پہ، راستے میں نے ایک عورت دیکھی، وہ مدینے کے کچھ پڑے ہوئے تھے، وہ کچھ ایسے انداز تھے، لوگوں نے رکھا ہوا تھا کچھ فروٹ وغیرہ اور وہ کچھ یوز لیس چیزیں تھیں، وہ انہیں اٹھا رہی تھی کہ مدینہ میں ایسی چیزیں مناسب نہیں لگتی، اور وہ اٹھا کے اس شاپر میں ڈال رہی تھی کہ کسی طرح یہاں پہ ایسا انداز نظر نہ آئے جو صفائی والا نہیں ہے، تو وہ اٹھا کے شاپروں میں ڈال رہی تھی۔ تو میں قریب سے گزرا تو مجھے کہتی ہے السلام علیکم یا شیخ، تو میں نے اسے وعلیکم السلام کہا، تو کہتی ہے کہ آپ سوچ رہے تھے کہ مدینہ کی وہ چھوٹی سی جنت ہے، تو میں تمہیں بتاؤں مدینہ تو کل جنہ، مدینہ سارا ہی جنت ہے، صرف وہ اتنا ہی نہیں ہے۔ ہائے مل کے کہو نا سبحان اللہ، تم جنت میں ہی کھڑے ہو۔ کہتے میرے دل کو ٹھنڈ پڑ گئی، میرے دل کو تسلی ہو، تو لہٰذا اللہ نے اس شہر کو جو عزتیں دی، اگر اسلام نے ارشاد فرمایا میرے شہر کے اندر اللہ نے وہ برکت رکھی ہے جو دنیا میں کسی اور جگہ نہیں رکھی۔ ایک حدیث حضور کی ایسی ہے جس نے مجھے، جب میں نے اس وقت اس حدیث کو سمجھا پڑھا تو یہ حدیث لرزا دینے والی، یعنی اس سے آگے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ جو میرے شہر آیا اور اس کی نیت صرف میری زیارت کی تھی، لفظ دیکھیے، میرے شہر آیا اور بولو ذرا یہ حدیث یاد کر لو، اس کی نیت صرف میری زیارت کی تھی، وہ صرف میری زیارت کے لیے آیا ہے اور اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے باقی چیزیں اپنی جگہ، ریاض الجنہ بھی ہے، جی مسجد قباء بھی ہے، جی میں وہاں جا کے نفل پڑھ لوں، میں جی آب زمزم پی لوں، میں جی وہاں جنت البقیع میں فاتحہ پڑھ لوں، اتنی اور چیزیں ہیں، لیکن وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ رہا، وہ کہتا ہے میں نے صرف رسول کی زیارت کرنی ہے، صرف زیارت کے لیے آیا، میری مسجد میں آیا، نماز کا وقت ہوا، جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کر دے گا، شرط یہ ہے میری زیارت کے لیے آیا۔
اتنا پاک دل، اتنا پاک ذہن، اس کی اور کوئی نیت نہیں ہے، صرف اس لیے آیا کہ میری زیارت کرے، وہ میری مسجد میں ایک نماز جماعت سے پڑھے، ایک مقبول حج اللہ سے لے جائے۔ مکہ میں 9 ذوالحج کو ایک سال بعد مقبول حج، وہ بھی مقبول کوئی نہیں، بولیے نا پتا کیا ہے مقبول ہے کہ نہیں؟ یہ مقبول حج ہے مدینے کا، اور مدینہ میں روزانہ 5 مقبول حج ہوتے، 5 جماعت سے نمازیں ادا ہو۔ ایک تو اس حدیث نے، اور ایک اور حدیث جو حضور اسلام نے فرمائی کہ مولا تو نے حرم میں مکہ کو جو عزت دی ہے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب، ایک نماز حرم مکہ کی، بولیے کتنی؟ سارے بولیے، 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر 1,00,000 نمازیں دنیا کے دیگر حصوں میں پڑھی جائیں اور آپ پوری زندگی میں وہ نمازیں پڑھتے رہیں، 1,00,000 پوری ہو جائیں، تو اس جیسی ایک نماز آپ حرم مکہ میں پڑھ لیں تو اللہ اتنا ہی ثواب تمہیں عطا فرما دے گا جتنا 1,00,000 نمازیں پڑھنے سے تمہیں دوسری دنیا میں جگہ میں ہوگا۔ ہم مکہ کی برکت دیکھیں، یہ مکہ ہے، بولیے چلے صاف کر لیتے ہیں۔ ایک 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 سال کے اندر، ایک سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، بولیے کتنے ہوتے ہیں جی؟ 365 ضرب 5، یعنی آپ نے ہر روز 5 نمازیں پڑھی ہو، کوئی نماز نہ چھوٹی ہو، حالانکہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، بولو نا یار، کہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کبھی آپ بیمار ہو گئے، کبھی آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے، کبھی آپ سو گئے، کبھی کوئی معاملہ، کبھی سفر آ گیا، بہت کچھ ہوتا ہے نا، تو آپ پوری 5 نمازیں پورے سال نہیں پڑھ سکتے۔ چلو ہم سب تصور کر لیتے ہیں بڑا ہی کوئی نیک آدمی ہے، اس نے 5 نمازیں ہر دن پڑھی، چلیں یہ اگر 5 نمازیں روز پڑھے ایک شخص، تو دیکھیے یہ بن رہی ہیں 1825 نمازیں۔ کتنی نمازیں بولو ذرا، میرے ساتھ چل رہے ہو؟ 1825 نمازیں ایک سال میں ہو جاتی ہیں۔ اگر بالفرض اس نے کوئی نہیں چھوڑی تو 1825 نمازیں پوری ہو گئی ایک سال۔ اچھا چلیں ایک شخص ہے، اسے ہم 80 سال کی عمر کا تصور کر لیتے ہیں کہ اس نے 80 سال کی عمر پائی اور کوئی دن بھی نماز نہیں چھوڑی، تو کوئی دن نماز نہیں چھوڑی، ضرب 80 کرو اسے، حالانکہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، بولو نا بھائی، 80 سال کی عمر ہو اور کوئی نماز نہ چھوٹی ہو، چلیں تصور کر لو، تو یہ بنی ہیں 1,40,000 نمازیں۔ 80 سال تک ایک شخص نماز پڑھتا رہا تو کتنی بنی؟ 1,40,000 نمازیں۔ یہ 80 سال کے بزرگ کی وہ نمازیں ہیں جو 5 نمازیں روز پڑھ کے اس نے حاصل کی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 1,40,000۔ حرم مکہ کی 2 نمازیں سے بڑی، ان کے کہو نا سبحان اللہ، بولو نا، فجر ظہر، یا ظہر عصر، یا عصر مغرب، یا مغرب عشاء، 2 نمازیں 2,00,000 نمازوں تک لے جاتی۔ یہ 80 سال کا بابا ہے جس نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، وہ بھی حرم مکہ کی 2 نمازوں کے برابر نہیں آ سکتا۔ آپ اندازہ کریں، بلکہ کہو نا سبحان اللہ۔ جانا پھر نہیں، نہیں نہیں نہیں، جانا کیوں ایسے؟ ابھی کیوں جانا ہے؟ اذیت ہی پڑھنی ہے ساری زندگی، ادھر ہی پڑھ پڑھ پھاوے ہو جاؤ، ادھر ہی پڑھ پڑھ کے فوت ہو جاؤ۔ حرم مکہ کی 2 نمازیں تمہاری 80 سال کی نمازوں سے بڑی، یہ صرف مکہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا میرے حرم کو مکے سے دگنی برکت عطا فرما۔ نہیں نہیں، مل کے بولو نا ذرا ساتھ۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کو کدھر لے کے جانا چاہتا ہوں، اب آپ سمجھے ہیں کہ میں آپ کو لے جانا کدھر چاہ رہا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں میرے حرم کو اللہ مکے سے دگنی برکت عطا کر، یعنی جو مکے میں تمہیں ملتا ہے، حضور فرما رہے ہیں میرے حرم میں آؤ، اللہ دگنا تمہیں عطا کر دے۔ اچھا چلیں اب حضور کی حدیث، حضور اسلام نے فرمایا میری مسجد میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ کتنی نمازیں؟ 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہاں میں تو کم از کم پھنس گیا تھا اور میرا تو دماغ جواب دے گیا کہ ایک طرف حضور فرما رہے ہیں کہ دگنی برکت ہوگی، اور ایک طرف 50,000، یہ تو عادی ہو گئی، یہ تو حضور کے فرمان سے الٹ کام چل گیا۔ حضور فرما رہے ہیں مولا ڈبل کر، یعنی وہاں 1,00,000 ہو تو یہاں 2,00,000 ہو، بولیے وہاں ایک نماز یہاں 2,00,000 کے برابر ہو، دگنی کہا نا، نہیں سمجھ آئی بات؟ دگنی کہا تو یہ تو الٹا ہوگا کام، یہاں تو پہلے سے بھی آدھی ہو گئی، یہ تو 50,000 رہ گئی۔ تو یہ مجھے یاد ہے کہ کم از کم 10 سال مجھے یاد ہے، مجھے لگے 10 سے 12 سال میں بزرگوں سے پوچھتا بھی رہا، لیکن کسی نے مجھے اس طرح جواب نہیں دیا۔ کہا جی حضور کی حدیث یہ ہے
50,000 नमाजें हुजूर जाने और अल्लाह का नबी जाने। लेकिन ये तो फरमान है, बिल्कुल सही है। आप फरमा रहे हैं कि हुजूर ने ये भी तो फरमाया हुआ है ना कि दुगनी बरकत मदीने को अता कर। तो हुजूर मुझे ये नमाजों का साहब समझ नहीं आ रहा, कई बार कहा। मुझे याद है मेरे हजरत अल्लाह हमारे शेख नाज़िर, ये बात मैंने उनसे पूछी और उनसे मैंने वक्त मिला ऐसा तो मैंने अर्ज की, मैंने कहा हुजूर ये मुझे समझ नहीं आती, 50,000 आधी हो गई, उधर 1 लाख है, तो ये मुझे जरा समझा दें। तो आप मुस्कुराए, फरमाया हो यार ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, किसने तुम्हें समझाया? मैं कहा हुजूर बस मेरे दिन में आया नहीं, कई लोगों से पूछा, समझाया नहीं किसी ने। और हमारा भाई ये 50,000 नमाजें मक्के की 50,000 नमाजों के बराबर है। ओ अब लाओ कैलकुलेटर, लाओ कोई कंप्यूटर जो मदीने की एक नमाज का हिसाब करके दिखाए। मक्के जैसी 50,000 हैं ये। अल्लाह, 50,000 को ज़रब 1 लाख करो, हाँ तुम्हारे कैलकुलेटर में जगह ही खत्म हो जाएगी। मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। मुझे याद है मेरी आंखों ने उस दिन इतना सैलाब आंखों ने बहाया था, मुझे याद नहीं, इस कदर में रोया। मैं कहा हुजूर ये इतनी बड़ी रहमत है ये, मतलब 50,000 हम हरम में मक्का में कैसे पढ़ सकते हैं? बोलो कोई है जिंदगी में ऐसा मौका? कोई है? लाओ कोई शख्स जो मक्का हरम में के अंदर 50,000 नमाजें पूरी करे। मेरे नबी के शहर में आओ, एक नमाज 50,000 जितनी हो जाए। हाँ, एक नमाज 50,000। जाना फिर नहीं असी, नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं, हमें तलब ही कोई नहीं। इधर खप जाएंगे, तजदे पढ़ पढ़ के गिट्टे गोडे रगड़ा लेंगे, मोटे मोटे मेहराब डाल लेंगे, और मदीना मक्का ठीक है, असि इतने ही बड़े नमाजी हैं, यहाँ इधर ही हम बड़ी नमाज पढ़ लेते। भाई तुझे पता है वो नमाज क्या है? उस नमाज की इज्जत कितनी बड़ी है जो हरम मदीना में पढ़ी जाए, जो हुजूर के शहर में पढ़ी जाए, हुजूर के गुंबद खजरा के करीब पढ़ी जाए, जो रियाजुल जन्ना में पढ़ी जाए। क्या बताऊं अल्लाह। तो हुजूर ने कैसे बुलाया, मैं कहो ना सुभान अल्लाह, कि अगर तुम्हें मेरे शहर में आना नसीब हो तो तसल्ली रखना, यहाँ 50,000 नमाजों का सवाब है। अल्लाह, मुझे याद है कि आप जब जाएंगे इंशाल्लाह, बोलिए जरा, परसों दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी खैरियत से पहुंचा दे, हमारा सारा ग्रुप खैरियत से पहुंच जाए, हम सब मदीना की हाजिरी के लिए हाजिर हो रहे हैं। अल्लाह हम सबको आसानी दे दे, जरा आमीन कह दीजिए। आप नमाजी लोग हैं, आप बड़े नेक लोग हैं, ये मेरे बच्चे हिफज वाले बैठे हैं, बड़े नेक लोग हैं, तो आप दुआ करें अल्लाह हमें आसानी दे दे। आपके लिए दुआ करने ही जा रहे हैं। तो वहाँ हम बैठे थे साथी, तो ये मेरे साथ ही थे आमिर साहब, ये मैंने इनसे अर्ज की, मैंने कहा वो सामने देखिए हुजूर की जो आपकी जो ओरिजिनल मस्जिद नबवी है, उसके ऊपर एक ताज बना हुआ है, उस ताज में ये हदीस लिखी हुई है, ये जो मैंने अभी पढ़ी है, ये उस ताज के अंदर लिखी हुई है कि मेरी मस्जिद में एक नमाज 50,000 नमाजों के बराबर है। उस ताज के अंदर वो हदीस लिखी। अल्लाह आपको भी देखने की तौफीक, अब वहां जाके वो हदीस देखें और उस हदीस की ज़ियारत करें कि हुजूर ने मेरी अपनी मस्जिद को कितना बड़ा एजाज दिया, कितनी बड़ी बरकत हुजूर ने दे दी। लिहाजा बड़ा सस्ता सौदा है यारो, कह दो ना जरा, बड़ा सस्ता सौदा, बड़ा ही सस्ता सौदा, इतना आसान, इतना आसान जो हम अपनी मेहनत से सारी जिंदगी कभी ना कर सकें, मदीना लम्हों में वो चीज दे दे, मदीना लम्हों में वो तुम्हें अता कर दे। बताओ इससे बड़ी क्या सादत। हुजूर ने फरमाया मेरे मदीने की जो मेरे मस्जिद के अंदर की चीजें हैं, ये तो तुमने सुनी ली हैं, रियाजुल जन्ना है, मेरा मिंबर है, ये सारी चीजें तुम्हारी नजर में आई गई हैं कि यहाँ कितना इज्जत का अंदाजा। नहीं नहीं, जो मदीने से बहुत दूर कोई चीज है ना, उससे भी छोटी ना समझ बैठना, मिलके कहो ना सुभान अल्लाह। मदीना से बहुत दूर है जबले ओहद, हाय क्या बोलो, बहुत दूर है। मतलब आपको जाते हुए कम से कम गाड़ी पे जाएंगे तो आधा पौना घंटा लगेगा, आधा घंटा लग जाता है, 20-25 मिनट जबले ओहद तक लग जाएंगे आपको, तो काफी दूर है और मदीना के बिल्कुल किनारे पे आखिरी मुकाम पे जाके आता है। तो हुजूर ये फरमा रहे हैं कि अगर तुमने ये मेरे अंदर की चीजें देख के बड़े खुश हो रहे हो, आओ जरा मदीने के दूर की चीजों का भी सुन लो, जो मदीने में दूर हैं। फरमाया जबले ओहद, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। जबले ओहद मुझसे प्यार करता है और मैं इस पहाड़ से प्यार करता हूं। अरे जिसके पहाड़ भी हुजूर से प्यार करते हैं, जिसके पहाड़ भी नबी को जानते हैं कि ये नबी है, तो हुजूर ने फरमाया जबले ओहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी इससे मोहब्बत करता हूं। सुनो सुनो, फरमाया जबले ओहद ये जन्नत के दरवाजे के ऊपर नस्ब है, ये जन्नत के दरवाजे के ऊपर है।
یعنی یہاں پہ جنت کا دروازہ ہے. تو جبل احد کو بھی معمولی نہ سمجھ میں مل کے کہو نا سبحان اللہ. اللہ وہ بھی بہت بڑی سعادت، اس کی زیارت بھی بڑی سعادت کہ وہ جنت کے دروازے کے اوپر. اللہ. پھر حضور نے ایک صحابی کی بات سنی ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے بڑے پریشان، اور یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے. جب حضور آ گئے مدینہ تو اس وقت صحابی آئے، پھر میں حضور بڑی معذرت کے ساتھ میرے لیے بڑا مشکل معاملہ بن گیا. پھر میں ہوا کیا؟ کہا حضور ہوا یہ ہے کہ میرے کچھ ساتھی مکے گئے ہیں اور انہوں نے آ کے مجھے خبر دی ہے. حضور بات بہت آگے چلی گئی. تو میں کیا ہو کیا گیا؟ کہا انہوں نے آ کے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ تو حد ہوئی پڑی ہے. کیا حد ہوئی پڑی؟ کہا سارے روزانہ 6 عمرے کرتے ہیں، 10 عمرے کرتے ہیں، جا کے میقات جاتے ہیں، میقات سے احرام باندھتے ہیں، آ کے عمرہ کر لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں کھانا کھا کے پھر نکل جاتے ہیں، پھر آ کے عمرہ، رات میں عمرہ کرتے ہیں، دن میں عمرہ کرتے ہیں. حضور مکے والے ہم سے آگے نکل گئے. بات تو ٹھیک ہے، بولیے نا، بات تو صحیح ہے کہ مکے والے ہم سے آگے نکل گئے. حضور وہ تو روزانہ عمرہ کر رہے ہیں اور ہم مدینے والے، مکے جانا 3 دن تک کا راستہ، سفر، گرمی، روزانہ جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، بیوی بچے یہاں، ہم کس طرح چھوڑ چھاڑ کے بار بار مکہ جائیں؟ حضور وہ تو ہم سے آگے نکل گئے. فرمایا بہت اچھی بات ایسا بھی، یہ بات اب ایسے نہیں ہوگی، بلاؤ سب کو. سبحان اللہ، بلاؤ ذرا سب کو، اب سب کو بلاؤ اور سنو میری رحمت کیا ہے. جب حضور کو نے سب کو بلا لیا، سارے ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا مسجد میں، فرمایا سنو، میری اس مسجد سے جو چلا اور قبا مسجد پہنچا اور اس نے 2 نفل، صرف 2 نفل پڑھ لیے، اسے مقبول عمرے کا ثواب ہو. تسلی رکھو. وہ صحابی اٹھ کے نعرے لگا، نہ حضور کیا ہم سب کے لیے کہا حشر تک جب بھی کوئی مسجد نبوی سے چلا اور قبا گیا اور 2 نفل وہاں پڑھ کے آیا، اسے اللہ مقبول عمرے کا ثواب بتا. نہیں جانا پھر بھی ہم ایسے کبودے لوگ ہیں، ہمیں دنیا کی مصروفیات ایسی لے دے گئی ہیں، ہم ایسے دنیا کی مصروفیات میں پھنس گئے ہیں کہ ہم یہ چیزیں صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ وہاں کتنی برکتیں ہمارے لیے اللہ رکھی ہوئی، کتنی رحمتیں رکھی ہوئی. پھر ایک بزرگ تھے، یہ میرا پہلا جب 2017 میں حاضر ہوا تو وہاں مجھے وہ ملے، ان سے میں نے یہ بات کر لی. میں نے ان سے ویسے ہی پوچھ لیا، میں نے کہا حضور دل میں ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ آج موجود ہیں، وہیں پہ تھے، وہ حرم میں ہی تھے، تو مجھے بتائیے اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے، ورنہ میں کسی اور سے پوچھ تو سکتا ہوں لیکن آپ چونکہ حرم میں بیٹھے. میں نے کہا جی اگر آپ قبا مسجد جاتے ہیں تو حضور نے فرمایا 2 نفل میری مسجد سے چل کے گیا اور 2 نفل وہاں پڑھے تو مقبول عمرہ ہے. اگر ایک شخص دوسرے 2 نفل پھر پڑھتا ہے، پھر 2 نفل پڑھتا ہے، پھر 2 نفل پڑھتا ہے اور اس کے پاس ٹائم کافی ہے اور وہ پڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی کہ 20 نفل پڑھ لیتا ہے، تو حضور یہ اس میں کیا حکم ہوگا؟ کیا واپس مسجد نبوی جا کے پھر آنا ہوگا یا وہی 20 نفل ضرب 10 ہو جائیں گے، یعنی 10 عمرے پورے ہو گئے؟ کیونکہ 2 نفلوں پہ بولو 1 عمرہ، بول دیجئے 2 نفلوں پہ 1 عمرہ. تو حضور یہ بتائیے کہ کیا 20 نفلوں پہ 10 عمرے ہو جائیں گے؟ وہ بڑا مسکرائے، بہت مسکرائے. مجھے کہتے ہیں کہ آپ حضور کی رحمت کو چیلنج نہ کریں. ہائے ہائے، لفظ بڑا پیارا، کہا آپ حضور کی رحمت کو چیلنج نہ کریں، آپ 20 نفل پڑھیں، اللہ 10 عمرے عطا فرما دے. تسلی رکھیں، آپ یہ نہ سوچیے گا کہ واپس جا کے پھر آنا پڑے گا. حضور اتنی مشقت میں نہیں ڈالتے کسی. اگر تم 20 نفل پڑھو گے اللہ تمہیں 10 عمرے دے دے. ایک عمرے کرنے کے لیے کم از کم 2.5 سے 3 لاکھ لگتا ہے، 15 سے 20 دن خرچ ہوتے ہیں، سفر ہوتا ہے. مدینے والوں تم کتنے خوش نصیب ہو، مدینے میں رہنے والوں تم کیسے لوگ ہو کہ تمہیں حضور نے یہ بھی آسانی دے دی کہ تم چاہو قبا مسجد جا کے 2 نفل پڑھاؤ، اللہ تمہیں مقبول عمرے کا ثواب دے. تو اللہ توفیق دے، انشاءاللہ کہو نا ذرا، اللہ آپ سب کو جانے کی توفیق. ایک آخری بات سن لو، اپنی صحت کے حالت میں جانا. ایک آخری بات سن لو، اپنی صحت کو غنیمت سمجھنا. ابھی آج تمہاری ٹانگیں ٹھیک ہیں، ابھی آج تمہاری آنکھیں ٹھیک ہیں، ابھی آج تمہارے کان ٹھیک ہیں، کل کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت تمہاری آنکھیں جواب دے جائیں، تمہارا جسم تمہارے آگے گھٹنے ٹیک دے اور تمہارا جسم اور روح اس قدر تھک جائے کہ تمہیں مدینہ جانا بہت بڑا بوجھ لگنے لگے. کہیں ایسا وقت نہ آ جائے، اس سے پہلے پہلے چلے جانا، اس سے پہلے پہلے اپنا پاسپورٹ بناؤ، اس کے اوپر مور لگواؤ، اللہ کے نبی سے کہہ دو میں آ رہا ہوں، حضور سارے راستے کھول دیں گے تمہارے لیے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو کے سنتیں پڑھ لیجیے.